न जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है, और जो रोज़े जुम्मा मुझ पर 80 बार यानी 80 टाइम दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ कर देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिले की बरकत से बहुत सारे मसाइल हम सीखते हैं और इंशाअल्लाह सवजल आज भी सीखेंगे। आपकी कॉल्स SMS हम शामिल करते हैं और ज़ाहिर आज भी करेंगे। आइए आपकी कॉल्स लेते हैं। मेरा नाम अब्दुल मतीन अतारी है, मैं लैया से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जो हमारा काम है लकड़ी का, इसको हम वजन के साथ लें या तमैज के साथ लें? वजन खुश्क लकड़ी और गीली लकड़ी का वजन बराबर नहीं होता। खुश्क थोड़ी होती है, वो तमैज में मुकम्मल होती है, और जो गीली होती है उसका वजन करा कर लाते हैं। बराए मेहरबानी हमारा ये जवाब देने में शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, क्या इरशाद फरमाएंगे लकड़ी के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़रीद व फ़रोख्त कुरान पाक का हुक्म ये है कि बाहमी रज़ामंदी से है। बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में नस वारिद है कुरान और हदीस की कि इनको तोल कर बेचना है या इनको जो है वो माप कर बेचना है। सही। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर नस वारिद नहीं है कि इनको इसी तरह ही बेचना है। तो लकड़ी भी ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि इसको आप तोल कर लें या आप इसको माप कर लें, सही, पैमाइश के ज़रिए लें। कोई शरीयत में ऐसा हुक्म इसके बारे में वारिद नहीं है। सही। तो बाहमी रज़ामंदी के साथ जिनसे आप सौदा कर रहे हैं, अगर वो राज़ी हैं कि आप पैमाइश के साथ लें फी फिट के एतबार से, तो यूँ भी सौदा किया जा सकता है। और अगर वो राज़ी हों कि पैमाइश से नहीं बल्कि वज़न से, सही, तो ज़ाहिर है कि जिस तरह इनको सौदा करने का अख्तियार है इसी तरह सामने वाले को बेचने का अख्तियार है। तो बाहमी रज़ामंदी से जो भी तय हो जाए, चाहे वज़न के साथ तय हो जाए, चाहे जो है वो पैमाइश के साथ तय हो जाए, तो दोनों सूरतों में बेचना जायज़ है। ठीक है। जिस तरीके से पैमाइश में इनके लिए हो सकता है सहूलत हो कि गीली लकड़ी का वज़न जो है वो वज़न के एतबार से भारी होती है, तो बेचने वाला ये चाहेगा कि मैं तोल के ज़रिए ही बेचूं। सही। तो बाहमी रज़ामंदी से जिस पर दोनों राज़ी हो जाएं, सौदा कर लें, तो दोनों तरीके से बेचना जायज़ है। अच्छा, इसमें जैसे मिसाल के तौर पे जिसका अपना काम होता है, जिसका लकड़ी का काम होगा, तो उसको तो मुख्तलिफ इसकी सूरतें या इसमें नफ़े की सूरतें पता हों। ग्राहक बाज़ बेचारे भोले भाले भी होते हैं, इतना इनको शऊर नहीं होता। जिसका फ़र्स्ट टाइम अपने घर के फर्नीचर के हवाले से या घर को डेकोरेट करने के हवाले से वास्ता पड़े और चले इस काम के लिए, तो उसका हो सकता है कि नया तजर्बा हो। तो मुसलमान की खैरख्वाही के जज्बे के तहत क्या करना चाहिए, अगर इस हवाले से फरमाएं? तिजारत तो नफ़ा हासिल करने के लिए ही जो है वो इसको शरीयत ने जायज़ करार रखा है। ठीक है। लेकिन नफ़ा मशरूत है इस बात के साथ कि बग़ैर किसी झूठ और धोखाधड़ी के हो। सही। अब अगर कोई शख्स लेने जा रहा है कोई चीज़ और उसको उसके सारे मुस्बत और मनफी पहलू मालूम है, या वो ये समझता है कि इस तरह लेने में ज़्यादा नफ़ा है और इस तरह लेने में कम नफ़ा है, सही, तो अब ज़ाहिर है कि वो यही कोशिश करेगा कि जिसमें ज़्यादा नफ़ा है वो उसी तरीके को इख्तियार करे। सही। लेकिन
اگر اس طریقے کو بالکل فیئر طریقے سے بغیر دھوکہ دہی کے بغیر جھوٹ کے استعمال کرتا ہے، صحیح، دھوکہ نہیں ہے اس میں، جھوٹ والا پہلو نہیں ہے، صحیح، تو سامنے کی رضامندی بھی ہے تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، اگر بالفرض کہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ پیمائش کے ذریعے مجھے لینا زیادہ نفع ہے اور گیلی جو ہے وہ تول کے ذریعے لینا میرے لیے اس میں نفع کم ہے، صحیح، اب اگر وہ سامنے والے کو یہ تاثر دیتا ہے کہ اگر آپ پیمائش کے ذریعے بیچیں گے تو آپ کو نفع زیادہ ہوگا، صحیح، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس میں اس کا نفع کم ہے یا بالکل نقصان ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ جان بوجھ کر دھوکہ دہی والا پہلو اختیار کر رہا ہے، صحیح، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے پاس لینے کے لیے آتا ہے اور آپ کے پاس مال ایسا ہے کہ جو نکلتا نہیں ہے، بکتا نہیں ہے، اس میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، آپ اس کی جو ہے وہ خصوصیات بیان کرتے ہیں، وہ نقص اور عیب جو آپ کو معلوم ہے وہ اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، صحیح، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح کا اس کو چاہیے یا جو ایک لینے والے کا تقاضا ہوتا ہے کہ مال اچھا پائیدار ہو یا جس طرح کی وہ کوالٹی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اس طرح کا مال چاہیے، اس طرح کا مال نہیں ہے، صحیح، اور اس کے باوجود بھی یہ اس کے جو ہے وہ خصوصیات بیان کرتا ہے اور جھوٹ کے ذریعے دھوکہ دہی کے ذریعے اس کو راغب کرتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ وہی والا ہے، صحیح، یا جو آپ پچھلی دکان پر دیکھ کر آئے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے پہلے دیکھ کر آتا ہے تو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی خصوصیت والا چاہیے، تو کہتا ہے یہی تو ہے وہ، تو اب اس کو پتہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے، اور اب اگر یہ بولتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، اور یہ مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ناجائز اور گناہ والا ہے۔ اس سے بچے اور یہ کہہ دے کہ چیز آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں، اس کی پیداری بھی دیکھ لیں، اس کی ساری چیزیں دیکھ لیں، اور جو نقص یا عیب ہے جس کی وجہ سے قیمت کم ہو جاتی ہے تو وہ نقص اور عیب بھی بتا دے کہ یہ چیز ہے اس میں، اور اب آپ نے خریدنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں خریدنا تو بھی آپ کی مرضی ہے، جی، تو اس میں شرعاً کوئی حرج والا پہلو نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، لکڑی کی خرید و فروخت کے حوالے سے سوال آیا تھا، ضمناً اس کے اندر ہم نے یہ بھی شامل کیا کہ ظاہر بہت سارے گاہک ایسے ہوتے ہیں جن کو پراپر معلومات نہیں ہوتی، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے پھر مزید اس کا مفصل ہمیں یہ جواب عطا فرمایا کہ اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی لوگ کھا دیتے ہیں اور اس طرح وہ اپنا یہ سودا ہی خراب کر لیتے ہیں، تو لہٰذا شریعت کے مطابق ایک مسلمان، ظاہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بیچ رہا ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور تجارت کا بنیادی مقصد ہی نفع ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنا ایک پلاٹ بیچا 6 مہینے کی ادھار پر، اور شرط یہ رکھی کہ اگر 6 مہینے تک پیسے نہ دیے تو میں تمہارے پیسے سارے ضبط کر لوں گا، اور میں اگر سودے سے پھرا دگنی رقم تو میں دوں گا، تو اس طرح شرط کے ساتھ خرید و فروخت کرنا کیسا؟ سودے میں جس طرح کی شرط انہوں نے ذکر کی ہے ایسی شرط ذکر کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اور جس سودے میں ایسی شرط آ جائے گی تو وہ سودا اس کو کہتے ہیں بے فاسد ہو جانا، بے فاسد ہو جائے گی، بے فاسد ناجائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے ختم کرنا دونوں کے اوپر لازم ہوتا ہے، تو لہٰذا کہ اگر میں سودے سے پھرا تو آپ اتنا دیں گے یا آپ سودے سے پھرے تو آپ اتنا دیں گے، تو یہ جرمانے والی صورت ہے، اور خرید و فروخت کے معاملات میں ایسی ناجائز شرطیں لگانا کہ جن کا خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے تقاضا نہیں کرتا بلکہ اس کے تقاضے کے بالکل برعکس ہے، تو ایسی شرطوں سے وہ سودا ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس سے توبہ بھی کریں اور اس سودے کو ختم بھی کریں، اور آئندہ جب اس طرح کوئی سودا کریں تو اس طرح کی ناجائز شرطیں اس میں نہ لگائیں۔ ٹھیک، جی مزید کال۔ میرا عرض یہ ہے کہ میری وائف کا طلاق ہو چکا ہے، اور اب جو ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے دوبارہ جو ہے جڑنا چاہتے ہیں، تو اگر اس کے لیے کوئی حل بتا دیجیے گا۔ جی علیحدگی ہو چکی ہے، دوبارہ چاہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے، صورت میں طلاق میں جب شوہر طلاق دیتا ہے تو اس میں دونوں طرح کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ جی، بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ فرض کے 1 طلاق دی، 2 طلاق دی تو رجوع ہو سکتا ہے، صحیح، تو انہوں نے کون سی طلاق دی ہے اور کتنی دی ہیں اس کی وضاحت نہیں ہے، صحیح، تو لہٰذا دونوں طرح کے احتمالات ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل 3 طلاقیں دے کر
جو ہے وہ معاملہ ختم کر چکے ہوں، اور اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کے بھی رجوع کی صورت ہے، اگر 3 سے کم دی ہیں تو اس کے بھی رجوع کی صورت ہے۔ تو طلاق کیسے اور کتنی طلاقیں جو ہے وہ دی ہیں، کیسے واقع ہوئی ہے، اس کے اوپر ان کے جو ہے وہ سوال کا جواب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دارالافتاء اہل سنت میں جا کر یا کسی صحیح العقیدہ سنی معتمد مفتی صاحب کو جا کر یہ بتائیں، اور جو صورت رجوع کی بنتی ہوگی تو اس کے اوپر ان کو جواب دیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، طلاق کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے جواب دیا۔ ایسے میں یہ ہے مفتی صاحب کہ جو شادی ہوتی ہے، اس کی جو مخصوص شادی کی جو پہلی رات ہوتی ہے، وہ گزارنے سے پہلے کیا ولیمہ ہو سکتا ہے؟ شب زفاف سے پہلے ولیمہ نہیں ہوتا، وہ محض ایک دعوت ہے۔ صحیح ہے۔ اور جو ولیمے کی سنت ادا ہوگی وہ شب زفاف سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن، اور اس کے بعد جو کھانا کھلایا جائے گا اگرچہ وہ ولیمے کی نیت سے کھلایا جائے تب بھی وہ ولیمہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے اس سلسلے میں۔ جوان جو مسلمان عورت ہے تو اس کا جو چچا زاد بھائی ہے یا خالہ زاد بھائی ہے، ایسے رشتے داروں سے شرعی پردہ نہیں کرتی تو کیا گناہگار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی نوید بھائی سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر غیر محرم سے شرعی پردہ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی عورت، بالغہ عورت جان بوجھ کر شرعی پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جیسے کہ چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد، ماموں زاد بھائی، یہ بھی غیر محرم ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح دیور سے بھی پردہ کرنا واجب ہے اور جیٹ سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، بشرط یہ کہ حرمت کا کوئی اور سبب نہ پایا جاتا ہو، جیسے کہ حرمت رضاعت وغیرہ، کہ بعض اوقات رضائی بھائی ہوتے ہیں تو رضائی بھائی ہونے کی وجہ سے پردہ کرنا واجب نہیں رہے گا۔ اب بعض اوقات یہ کمبائنڈ فیملیز میں دشواری ہو جاتی ہے، جس طرح مثال کے طور پہ 2-3 بھائی اکٹھے ایک مکان میں رہتے ہیں، اب ان کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں، بیٹیاں جوان ہو گئی، بیٹے جوان ہو گئے ہیں، اب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کزنز ہیں آپس میں، تو پردہ کیسے کیا جائے؟ یوں پردہ کرنے میں دشواری ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی بیویوں کے اعتبار سے دشواری ہو جاتی ہے کہ 3-4 بھائی اکٹھے گھر میں رہ رہے ہیں، اب ان کی بیویاں کیسے پردہ کریں، اس میں دشواری ہو جاتی ہے۔ تو اول بہتر تو یہ ہے کہ اس میں بھی مکمل طور پر ہر چیز کا پردہ کیا جائے، کہ چہرے کا بھی پردہ کیا جائے اور جو ستر ہے وہ بھی چھپایا جائے۔ اگر دشواری ہوتی ہے تو اس میں فقط اس قدر ہے کہ جو اعضائی ستر ہیں وہ مکمل کے مکمل چھپا لیے جائیں، البتہ جو 5 اعضاء ہیں جیسے کہ چہرہ ہے، ہتھیلیاں ہیں، پاؤں کے تلوے ہیں، اگر یہ کھلے رہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر ان 5 اعضاء کو بھی چھپایا جائے گا۔ جی پردے کے حوالے سے ہمیں جواب ملا، مزید کال لیں گے۔ مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک بندے نے انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لیا ہوا ہے یا کوئی چیز لی ہوئی ہے، تو 1 سال کے بعد اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح سے اس نے دینی ہے؟ کیونکہ وہ 1 سال کے بعد تو جو ایڈوانس دیا وہ اس کی زکوٰۃ بنے گی، 1 مہینے کے بعد مزید پیسے بڑھ جائیں گے، 1 مہینے کے بعد جیسے وہ انسٹالمنٹ دیتا جاتا ہے پیسے بڑھتے جاتے ہیں، تو اس کا ذرا مجھے طریقہ کار بتا دیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی انسٹالمنٹ پر جو ہے تو اس پلاٹ کی جو ٹوٹل ویلیو ہے، جی اس ٹوٹل ویلیو کو دیکھا جائے گا، اور پھر جو قسطیں انہوں نے دینی ہیں وہ ان کے اوپر قرض ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب اگر پلاٹ کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا جو سرمایہ ہے، ایسیڈ ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان کا قرض جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ سال کے آخر میں اپنا ٹوٹل جو ہے، جو ایسیڈز ہیں ان کے پاس ٹوٹل سرمایہ ہے، نقدی کی صورت میں، سونے چاندی کی صورت میں، اس ٹوٹل کو یہ شمار کریں، اور اس ٹوٹل میں سے جو ان کے اوپر قرضہ ہے انسٹالمنٹ کی صورت میں یا کوئی اور دیگر قرضہ ہے، اس قرضے کو یہ لیس کر دیں، منہا کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ نصاب جتنا یا نصاب سے زائد ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ بنے گی، اور اگر ان کا جو ہے وہ نصاب جتنا نہیں ہے یا نصاب سے زائد نہیں ہے بلکہ قرضہ منہا کرنے کے بعد یہ صاحب نصاب ہی نہیں رہتے، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پلاٹ کے اوپر بھی اس صورت میں ہوگی کہ جب پلاٹ جو ہے وہ انویسٹ
के मकासद के लिए ख़रीदा जाए। अगर घर बनाने के लिए जो है वो लिया है तो फिर उसके ऊपर ज़कात भी नहीं होगी। सही जी। अगली कॉल। सवाल ये था कि हमारे थे कि ये वालिदैन को वो जो हयात होते हैं तो वो तकसीम कर लेते हैं ना, तो वो ताकि बेटियों को हिस्सा ना मिले, तो भाई ये चाहते हैं, तो इस पे क्या हुक्म है? शरीयत क्या कहती है कि अगर इस तरह बात करता है इस पे क्या उसको गुनाह है, क्या सजा है? और बेटियां उसके साथ की फिर ये ज्यादती है, अगर बेटियां उससे ताल्लुक होती हैं तो क्या उस पर होगा? जी नवीद भाई। असल में सबसे पहली बात तो ये है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने माल का मालिक होता है, जो चाहे करे, जिसको चाहे दे, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिस तरह एक शौहर पर अपनी अज़वाज के दरमियान आदल करना वाजिब होता है, तो यूं ही वालिद पर अपनी औलाद के दरमियान भी आदल करना दयानतन वाजिब होता है। खजान तो वो मालिक है अपने माल का, जो चाहे करे, किसी एक बेटे को दे दे, सब में तकसीम कर दे, या सारा का सारा माल सदका कर दे, तो भी उसका कोई हाथ नहीं रोक सकता। लेकिन दयानतन वाजिब है कि अगर औलाद में तकसीम कर रहा है तो सब औलाद में बराबर बराबर तकसीम करे और बेटे और बेटी का भी फ़र्क ना करे। हाँ, इस कदर इजाज़त है कि जिस तरह विरासत का उसूल है कि बेटे को बेटी से दुगना मिलता है, तो तकसीम करने में यूं कर सकता है कि बेटी को एक हिस्सा दे और बेटे को 2 हिस्से दे। इसके अलावा अगर तकसीम करेगा तो वो दयानतन एक मुजरिम होगा और वो गुनहगार होगा। और अगर बतौर ख़ास इस नियत से बेटों में तकसीम कर रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटियों को मिलेगा, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियों को मुआज़ल्ला ना मिले, इस नियत से अपनी ज़िंदगी में ही बेटों में तकसीम कर देता है, तो इसमें भी गुनाहगार होगा। और हदीस पाक में बड़ी इसके बारे में सख्त वईद है। इरशाद फरमाया गया कि जो अपने वारिस को मीरास देने से भागे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से उसकी मीरास को कता कर देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसमें सूझबूझ अता फरमाए। और फिर बाज़ लोगों का जहन ये होता है कि अगर बेटी के पास जायदाद चली गई या बहन के पास जायदाद चली गई तो ये जायदाद जो है गैरों में चली जाएगी। तो अब जो सोचने वाला ये नहीं सोचता कि जायदाद तो एक माल है, वो गैरों में जा रहा है। अपना जीता जागता जिस्म का एक टुकड़ा, अपने दिल का एक टुकड़ा जब गैरों में दे दिया है, उस वक़्त गैरों में देते हुए परेशानी नहीं हुई तो माल जाते हुए परेशानी क्यों हो रही है? तो जिस तरह बेटी दी है तो इस तरह माल भी जाएगा। और जैसे बेटा आपके दिल का टुकड़ा है, आपके जिस्म का हिस्सा है, इसी तरह बेटी भी दिल का टुकड़ा है, जिस्म का हिस्सा है। और जैसे वो वारिस है वैसे ही बेटी भी वारिस है, उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। और उसको महरूम करने की नीयत से अगर मस्जिद में भी दे दिया गया तो भी गुनाहगार होगा, इस पर कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। बेटी के हिस्से के हवाले से हमें मुफ्ती साहब ने जवाब इरशाद फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने भी ज़ाहिर बेटी के हिस्से को बयान फरमाया, तो लिहाजा हमारे माशरे में जो इसकी नाजायज़ सूरतें हैं इनको महरूम करना, इस हवाले से मुफ्ती साहब ने अहादीस की रोशनी में भी वईद बयान फरमाई कि जो इस तरह करते हैं वो गुनाहगार होते हैं। जी अगली कॉल लेंगे हम। मेरा सवाल यह है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ऑफिस में हर माह तनख्वाह में से कुछ रकम वहाँ जमा करवाई जाती है जिस पर हमें सालाना कुछ मुनाफा मिलता है। उस मुनाफे की परसेंटेज मुकर्रर नहीं है, चेंज होती रहती है, क्या ये जायज़ है कि नहीं? जी आप क्या फरमाएंगे? इस तरह की जो रकम काटी जाती हैं और उसके ऊपर जो नफ़ा मिलता है उसकी हैसियत सूद की है, सही, तो लिहाजा उसका लेना जायज़ नहीं है। अब रहा ये कि पता नहीं चलता, तो आम तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से जो कटौती होती है तो उसका पूरा एक शेड्यूल होता है हर साल का कि इस साल इतनी कटौती हुई और आने वाले साल या उससे पिछले साल इतनी हुई, उससे पिछले साल इतनी हुई। जिस तरह के बैंक्स में जो है वो जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको अपनी ट्रांजैक्शन मालूम करना है तो आप पूरा डेटा जो है वो निकलवा लेते हैं। सही। तो इसी तरह इदारों में भी ये सिस्टम होता है कि जिससे पता चलाया जा सकता है कि हमारी रकम कितनी कटी है और उसके ऊपर नफ़ा कितना मिला है। सही। तो जो अपनी असल रकम है वो लेना जायज़ है और उसके ऊपर जो नफ़ा हासिल हुआ वो सूद है। जी अगली कॉल लेंगे। एक आदमी ने मुख्तलिफ लोगों से पैसे लिए हैं और उसको याद नहीं है कि उसके कितने पैसे हैं, तो और अब नहीं है, तो क्या इस सूरत में क्या किया जाएगा? जी नवीद भाई। मुख्तलिफ लोगों से जो पैसे लिए हैं तो इन पर लाजिम है कि अपने दिमाग पर जोर दें, जहन पर जोर दें, मालूमात करें
اور جس کے پیسے وہ ان کی طرف نکلتے ہیں یہ ان کو ادا کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. اور اگر یہ آخرت کے ذمے سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا انتقال ہو سکتا ہے، یا خدا نخواستہ میرا انتقال ہو گیا تو میں لوگوں کا مقروض رہ جاؤں گا، لوگوں کا دیون میرے ذمہ رہ جائے گا، اور جن کو ادائیگی کرنی ہے ان کا کسی بھی طور پر پتہ نہیں چل رہا. تو اس میں فقط ایک صورت ہے کہ جتنی رقم اس نے لوگوں کی دینی ہے اور ان کا پتہ نہیں چل رہا تو ان کی نیت سے یہ صدقہ کر دے، ان کی طرف سے صدقہ کر دے. تو اب صدقہ کر دینے کے بعد اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دائنین کو، جو اس کے قرض کھاتے ان کو راضی کر دیا جائے گا اور یہ بری ذمہ ہو جائے گا. ہاں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس نے یہ سمجھ کے کہ جو میرے دائنین ہیں وہ مجھے نہیں مل رہے ہیں، اس نے اتنی رقم صدقہ کر دی. اب وہ آ گئے اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ میں نے آپ سے اتنی رقم لینی ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ ان کو بتا دے کہ آپ کی جو رقم بنتی تھی اتنی رقم میں نے صدقہ کر دی ہے. تو اب قرض خواہ صدقہ کرنے پر راضی ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ راضی نہیں ہے تو وہ رقم اسے لوٹانی ہوگی، ادا کرنی ہوگی، اور یہ صدقہ کرنا جو ہے خود اس کی اپنی طرف سے ہو جائے گا. اچھا نوید بھائی، آپ سے ایک ایس ایم ایس کا بھی ہم جواب لیں گے. ایس ایم ایس یہ ہے، بڑا یعنی حساس ہے ایس ایم ایس اس حوالے سے کہ جس طرح کے حالات ہیں، معاشرہ ہے، سوشل میڈیا ہے. یعنی ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر مرد و عورت گواہوں کے بغیر آپس میں اگر نکاح کرنا چاہیں، جس طرح یہ ایک مشہور ہے نا کہ لڑکا اور لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی والا معاملہ، تو جس طرح کے حالات ہیں یقیناً دارالفتہ اہل سنت میں ظاہر آپ کے تجربات ہیں، بہت سارے مسائل اس حوالے سے، طلاق کے حوالے سے جو بھی آتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس ایس ایم ایس کے حوالے سے؟ پہلی چیز تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی نصیحت ہے جی کہ عقل مند آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے کہ جس میں اس کے لیے فائدہ زیادہ ہو، بلکہ بعض اوقات تو چھوٹے نقصان کی بنا پر بھی بڑے فائدے والی چیز چھوڑ دی جاتی ہے. تو سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں فوائد کم اور نقصانات بہت زیادہ ہیں، جن کے اندر ایک تو دینی نقصان بھی ہے کہ آدمی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے، اپنا قیمتی وقت آدمی یہاں پر برباد کر رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کے طبی طور پر بھی نقصانات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، فوائد بہت کم ہیں. اگر فوائد ڈھونڈے جائے تو سود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو بعض لوگوں کو سود سے بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے. تو ضمنی فائدے کی بنا پر سود کو حلال قرار نہیں دیا جائے گا. تو یوں ہی اگر سوشل میڈیا ہے، اگر اس کا جائز استعمال کیا جائے، اگرچہ جائز ہے لیکن جب اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، فوائد انتہا درجے کے قلیل ہیں، تو عقل مند کے لیے یہی بہتر ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑ دے. یہ چھوڑ دینا اس کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے. اور اس کے بعد دوسری کہ گواہان کے بغیر نکاح کرنا، گواہان کے بغیر ہرگز نکاح نہیں ہو سکتا. یہ نکاح کی لازمی شرط ہے، ورنہ معاذ اللہ اگر کوئی باہمی رضامندی سے کوئی غلط فعل کرتے ہیں تو ان کا پھر یہ غلط فعل کرنا معاذ اللہ جائز ہو جائے گا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے. گواہان کی موجودگی میں جو ایجاب و قبول ہوتا ہے یہ نکاح کو منعقد کر دیتا ہے اور وہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہی رہیں گے. اور پھر گواہ کا بھی معاملہ بڑا تھوڑا سا ٹیپیکل ہو جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہے، ایک فریق ادھر کراچی میں بیٹھا ہوا، دوسرا فریق جو ہے لاہور میں بیٹھا ہوا ہے یا ایبراڈ بیٹھا ہوا ہے، اور گواہ جو ہے وہ تیسری جگہ جو ہے وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے سامنے جو ہے وہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نکاح ہو رہا ہے، تو یہ کوئی ایجاب و قبول کرنا بھی درست نہیں ہے اور اس طرح گواہ بننا بھی درست نہیں ہے. گواہ بننے کے لیے اور ایجاب و قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے کام ایک مجلس میں ایک جگہ پر انجام پا رہے ہیں. تو ایک مجلس میں ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے تو نکاح درست ہوگا، ورنہ اگر مجلس ایک نہیں ہے تو ہرگز نکاح نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہے کہ اگر کوئی ایک فریق دوسری جگہ پر ہے اور نکاح کسی اور جگہ کرنا ہے، جس طرح مثال کے طور پہ ایک فریق جو ہے وہ لاہور میں ہے، دوسرا فریق کراچی میں ہے، نکاح کی تقریب کراچی میں کرنی ہے، تو جو لاہور والا فریق ہے اس کا وکیل کراچی میں ایک بنایا جائے اس کی اجازت سے، یا خود کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دے، وہ اپنے موکل کی طرف سے گواہان کی موجودگی میں اسی مجلس میں ایجاب و قبول کرے گا، تب نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا.
اچھا سجاد بھائی، میں مزید آپ سے اس پر تھوڑی سی وضاحت لوں گا. مفتی صاحب نے تو ایک شرعی مسئلہ بھی ظاہر بتایا، جواب بھی دیا. اس سے بعض اوقات گواہ بھی وہ دوست یار، مطلب ٹھیک ہے نا، اسی طرح نکاح پڑھانے والے بھی مل ہی جاتے ہیں. تو جو حالت ہے اس حوالے سے، اب والدین کو اسے پتہ نہیں ہے، کف کا بھی مسئلہ آتا ہے، بہت سارے خاندانی معاملات بھی آتے ہیں، تو مزید کیا ایڈ کریں گے اس کے اندر؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ اصلاً بعض صورتوں میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح. اور بعض صورتوں میں اگر نکاح ہو بھی جائے، دو گواہ موجود ہیں اور ان میں گواہوں کی شرائط بھی پائی جا رہی ہیں، ایجاب و قبول بھی ہوا، نکاح بھی ہو گیا، لیکن ہر عاقل شخص، عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے جو جذباتی نکاح ہوتے ہیں جی، ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں. اور بالخصوص جو ہے وہ لڑکیوں کے حوالے سے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالفرض کہ بچی نے گھر میں بتایا ہی نہیں کہ اس کا نکاح ہو گیا، اور گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا نکاح کرنا ہے. اب وہ اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ادھر سے اس کا نکاح ہوا ہے. اور میں نے ایسے بھی کیسز سنے ہیں کہ جن میں صرف محض شرمندگی کو چھپانے کے لیے دوسرا نکاح بھی ہو گیا، حالانکہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. جب پہلا نکاح ختم نہیں ہوا تو دوسرا نکاح کیسے ہوگا؟ اور پھر زندگی بھر کی ملامت. یہ غیرت نہ تو مطلب ہے کہ اس لڑکی کی طرف سے یہ غیرت کا تقاضا ہے، اور نہ لڑکا یہ سمجھے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور اب ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے کہ اس کی زوجہ ہیں، شرعی اعتبار سے جب نکاح کیا ہے زوجہ ہیں. تو یہ غیرت کا بھی معاملہ ہے کہ کوئی بھی غیرت مند شخص یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی زوجہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کی زوجہ بن جائے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ کالجز، یونیورسٹیز یا اس طرح کے ادارے ہیں، یا کوئی ایجوکیشن یا اس طرح کے اور بھی، یا اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کے جو مستقبل میں آنے والے نقصانات ہیں اس میں جو والدین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو رشتہ داروں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کیا جواب دیں کہ نکاح تو پہلے ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جب نکاح ہو چکا تو نکاح کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں، اب بالفرض کے معاشرے کو یہ پتہ ہے کہ نکاح ہی نہیں، تو اب والدین معاشرے کو کیا جواب دیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ بچی نے چھپ کر نکاح کیا ہے تو بھی ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نکاح نہیں ہوا، یہ اور شرمندگی کا باعث ہے. تو اس کے یعنی اگر تصور کرتے جائیں اسی طرح کی چیزوں کو تو بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ پھر ساری زندگی اس کو یہ کچوکے لگتے رہتے ہیں کہ تو نے ایسا فیل کیا، فلاں کی لڑکی نے ایسا فیل کیا. یہ پھر خودکشی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. پہلے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ جی ہمیں اختیار ہے، ٹھیک ہے شریعت نے اختیار دیا، آپ کے اختیار کو کوئی بھی بینڈ نہیں کر رہا، لیکن شریعت نے جو باعزت طریقہ ہمیں دیا ہے تو اس باعزت طریقے سے جو ہمیں یہ سارے معاملات ازدواجی اور نکاح کے معاملات کرنے چاہیے. آپ دیکھیے کھانا تو کھڑے ہو کر بھی کھانا جو ہے وہ کھایا تو پیٹ بھر جائے گا، لیٹ کر بھی کھایا تو پیٹ بھر جائے گا. اسی طرح آپ پانی کھڑے ہو کر پئیں یا لیٹ کر پئیں یا بیٹھ کر پئیں، کام تو وہی ہونا ہے. لیکن شریعت نے کام کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا، اس کے آداب بیان کی ہیں کہ آپ بیٹھ کر کھائیں، بیٹھ کر پئیں. تو اسی طرح یہ بھی ایک آداب میں سے ہے، معاشرے کے جو ہے وہ معاشرتی جو ہے وہ تقاضوں میں سے ہے کہ جو نکاح ایک ارینج سلسلہ ہوتا ہے، اور گواہوں کا مقصد ہی یہی علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے اعلان ہو جاتا ہے. گواہ ہونے سے اعلان ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں بچی کا فلاں بچے سے نکاح ہو گیا. اب آپ نے چھپ کر کیا تو اس اعلان کا جو مقصود تھا وہ کیا تھا؟ تاکہ سب کو پتہ ہو جائے کہ اگر کل یہ بچی اس بچے کے ساتھ جا رہی ہے تو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ اس کی زوجہ ہے، کوئی اس کی طرف تہمت کا ہاتھ نہ بڑھائے. اب اگر اس طرح چھپ کر ہو جائے اور وہ تو دونوں میاں بیوی ہو چکے، لوگوں کو بدگمانی اور پھر اپنے لیے بدگمانی اور تہمتوں کے دروازے، تو اس لیے اس طرح کے اقدامات سے اپنے آپ کو بہر صورت بچانا چاہیے. ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں اس SMS کا دونوں مفتیان کرام نے جواب عطا فرمایا. یہ اس لیے بھی شامل کیا گیا کیونکہ حالات جس طرح کی چل رہے ہیں
تو یوں دو خاندان جب ملتے ہیں تو شریعت نے جو اس کے لوازمات بیان کیے ہیں اس کے مطابق اگر ہوگا تو انشاءاللہ عزت بھی ہوگی، نیک نامی ہو جو بھی، اور اگر شریعت کی حدود کو ہم کراس کر کے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو مفتی صاحب نے اس کے نقصانات ہمیں بیان کیے، معاشرے کے اندر پھر ذلت اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں، لہذا اس طرح کے معاملات سے گریز کیا جائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہاں کام کرنا ہے کسی بھی قسم کا، تو اس کام کرنے کا معاوضہ ہم ان سے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ برائے مہربانی اصلاح فرمائیں۔ جی صاحب کیا فرمائیں؟ غیر مسلم کے ہاں بھی جائز نوکری کی جا سکتی ہے، جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرنا فی نفس ہی جائز ہے، تو اس کے کرنے کا غیر مسلم سے معاوضہ لینا بھی جائز ہے، نوکری کرنا بھی جائز ہے، معاوضہ لینا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ہی نوکری تلاش کی جائے، تاکہ جب غیر مسلم آپ کا باس ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اس کی ایسی باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں یا اسلام ان کو ناپسند کرتا ہو، تو آپ کو محض نوکر ہونے کی وجہ سے، ملازم ہونے کی وجہ سے ان کو اپنانا پڑے، تو اس لیے بچنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی جائز کام کی نوکری ہے تو کرنا بالکل جائز ہے، معاوضہ لینا بھی جائز ہے۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ سوال یہ ہے بھائی جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت عورت کے سر پر قرآن پاک رکھتے ہیں بعض لوگ، رسمی کے تحت، اور رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی نوید بھائی۔ رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، برکت والی ہے، تو یہ حصول برکت کے لیے دلہن کے سر پر رکھا جاتا ہے اور دلہن کو قرآن کے سائے میں لے کر جایا جاتا ہے، تو شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اس قدر ہے کہ جو قرآن پاک کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اگر وہ جزدان کے علاوہ ہے، جزدان میں ہے تو کوئی حرج نہیں، بے وضو بھی پکڑ سکتا ہے، اگر جزدان کے علاوہ ہے تو اس کا پکڑنے والے کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو خیر یہ عمل تو ایک حصول برکت کے لیے ہے، اصل چیز ہے قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا۔ اب شادی میں قرآن پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی گئی، شریعت کی خلاف ورزی کی گئی، اب سمجھے کہ قرآن پاک دلہن کے سر کے اوپر کر دیا تو ساری بلائیں ٹل جائیں گی اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ جو ہے برکت نہیں ملتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے نحوست کا نزول ہوتا ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میں خلیل احمد اطاری مہاڑی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں اپنا پیر و مرشد، ایک کا میں بیعت ہوا ہوں پہلے اور میں دوسرے کا کیا ہو سکتا ہوں بیعت؟ جی جب ایک کی بیعت ہو گئے اور وہ جامع شرائط ہے، یعنی پیر بننے کے لیے جو شرائط ہونا ضروری ہیں وہ ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو اب بلا وجہ ان کی بیعت توڑنا جائز نہیں ہے، تو اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں۔ ہاں اگر دوسرے سلسلے کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیعت برکت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، یعنی اس سلسلے کا طالب ہوا جا سکتا ہے، لیکن بیعت نہیں توڑی جا سکتی۔ جی اگلی کال۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جو چادر امام کے احرام حج عمرہ کرتے ہیں، تو چادر حج عمرہ کرنے کے بعد گھر میں اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں اسے؟ جی نوید بھائی۔ جی بالکل استعمال میں لے سکتے ہیں، یہ ایک مال ہے اور مالک کو مکمل طور پر اجازت ہے کہ اس کو کسی بھی کام میں استعمال کرے، البتہ یہ دیکھ لیا جائے اس کا متبرک ہونے کے اعتبار سے، برکت والی ہونے کے اعتبار سے، کہ اب یہ ایک ایسی چادر ہے کہ جو مکہ کی فضاؤں میں گھوم کے آئی ہے اور مدینے کی فضاؤں کو چوم کر آئی ہے، اس میں حج بھی کیا گیا ہے، عمرہ بھی کیا گیا ہے، تو یہ بہت زیادہ برکتیں لوٹ کر آئی ہے، تو چونکہ بہت زیادہ برکتیں لوٹ کر آئی ہے تو اس کو برکت والے کاموں میں استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کو عام لباس کے طور پر استعمال کر کے اس کو ضائع کر دیا جائے۔ بہرحال اگر عام لباس کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تو بھی استعمال کرنے والا گناہ گار نہیں ہے، اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ جب بعض لوگ مفتی صاحب اس کو اس نیت سے بھی لاتے ہیں زمزم شریف سے تر کر کے، یا کہ اگر ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمیں اس پر کفنایا جائے، کفن دیا جائے، تو اس کا کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، بلکہ بعض لوگ وصیت بھی کرتے ہیں اس کی کہ ہمارا اگر انتقال ہو جائے کہ جس میں ہم نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، اس میں ہمیں کفن دیا جائے، یوں ہی اپنے کفن کو آب زمزم سے گیلا کیا جاتا ہے آب زمزم کی برکت لینے کے لیے،
تو یہ سب برکت والے کام ہیں اور فیوز و برکات لوٹنے والے کام ہیں. ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان یوں ہی اولیاء کرام رحمہم اللہ سے یوں برکتیں لوٹنا ثابت ہے. جی اگلی کال لیں گے. سوال یہ ہے کہ سود کے بارے کچھ وہ بتا رہے ہیں. سود تو مطلب وہی ہوتا ہے جو بندہ ایک لمٹ کر لے. مطلب اگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ 1000 ہو مہینے کے بعد تو وہ ایک پکا پتہ ہے ہمیں 1000 ہی ملنا مہینے. اگر اس میں کبھی 1200 ہو جائے, کبھی 1100 ہو جائے, کبھی 900 ہو جائے تو وہ بھی سود میں آتا ہے کہ کیا یہ سود ہے یا یہ نہیں ہے؟ کیا فکس کرنا ہی سود ہوگا, فکس نہیں کرتے. نہیں, اصل میں سود کا تعلق فکس کرنے یا فکس کرنے سے نہیں ہے. صحیح. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہر وہ قرض جو نفع لے کر ہے وہ سود ہے. یعنی کسی کو رقم قرض دی اور وہ اس کا نفع دے رہا ہے تو یہ سود ہے. اور سود کی دیگر صورتیں بھی احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جیسے گندم کا گندم سے تبادلہ کیا اور زائد لے لیا, جو کا جو سے, اسی طرح کھجور کا کھجور سے باہمی تبادلہ کیا اور اس میں زیادہ لے لیا, ایک طرف سے زیادتی مشروط کر دی. تو یہ ساری صورتیں سود کی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ جب مقدار طے کر لی جائے. تو چاہے مقدار طے کریں چاہے مقدار طے نہ کریں, جو سود والی صورت ہے وہ سود ہی رہے گی. سلسلے میں آخری کال ہم شامل کریں گے. سوال یہ ہے کہ میں نے مکان ایک لیا ہوا ہے, میں گروی دینا 5000 کرایے پہ 3 لاکھ سے, تو پتہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی نوید بھائی. جی یہ گروی والا جو مکان ہوتا ہے کہ بڑا ایڈوانس لے کر کم کرائے پر دینا یا کرایہ مکمل طور پر ختم کر دینا, تو یہ مشروط ہوتا ہے بڑے ایڈوانس کے ساتھ. کہ بڑا ایڈوانس اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ جو مالک مکان ہے یا تو کرایہ اس کو معاف کر دے گا, ختم کر دے گا, یا اس کا کرایہ جو ہے معروف کرایہ سے کم کر دے گا. کہ جو ایڈوانس ہوتا ہے قرض کے حکم میں ہوتا ہے, تو قرض کی بنا پر کسی بھی قسم کی منفعت دینا قرض دینے والے کو یہ سود ہے. کیونکہ حدیث پاک میں کلو قرض جرا منفعتن فہو ربا, کہ ہر وہ قرض کے جو نفع کھینچے وہ نفع سود ہے. تو اب بڑے ایڈوانس کی بنا پر کم کرائے پر دینا یہ ایک منفعت ہے, نفع ہے جو کہ کرایہ دار لے رہا ہوتا ہے مالک مکان سے جو اس کا مقروض ہے. تو یہ سیدھا سادہ سود ہے اور حرام ہے. اور جو کرایہ دار اور مالک مکان ان دونوں پر واجب ہے کہ اسے فوری طور پر توبہ کریں, اور توبہ کرنے کے بعد عرف کے مطابق جو کرایہ ہے وہی رکھیں. مدی چل کے ناظرین, سلسلہ ہوا 2 مفتیان کرام سلسلے میں تشریف لائے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.